नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के नए हमलों की डिटेल सामने आ रही हैं और फलस्तीनी स्नाइपर्स भी मुतहरक हुए हैं और गैर मामूली सतह के ये ऑपरेशंस हैं जो किए जा रहे हैं। और अब देखिए कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौज उसको किस तरह से तितर बितर करके रख दिया है और इसराइल को इस वक्त जो फौज की शदीद कमी का सामना है। सवाल यह है कि वो जो इनकी इतनी बड़ी फौज थी वो गई किधर, और अभी तक तो एक भी मुल्क के साथ इनकी लड़ाई नहीं हुई है। तो फिर इनकी ताकतवर तरीन फौज कहां गई कि अब वो कह रहे हैं कि फौज की शॉर्टेज है। तो रिपोर्ट्स अब ये कंफर्म कर चुकी हैं कि इसराइल के थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हमास और हिजबुल्लाह ने मारे हैं और जख्मी किए हैं। तो अब उसका इंपैक्ट है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस एक बार फिर उनका जानी नुकसान जारी रखे हुए है। और इसी दरमियान आप देखिए कि इसराइल के अंदर उनकी सोसाइटी किस सतह के ऊपर पहुंच गई है। जो इजरायली सोल्जर्स इस वक्त गजा के अंदर लड़ रहे हैं, उनकी जो मदर्स हैं, उन्होंने एक रैली निकाली है और बड़ा प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर फौरी जंगबंदी नहीं होती तो हम अपने इन सन्स को तो वापस बुलाने लगे। यानी आप देखिए कि इजरायली सोसाइटी वो कह रहे हैं कि हम तो इनफरादी सतह के ऊपर अपने अपने जो सन्स हैं उनको वापस बुलाने लगे और हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और जो सैंक्शंस लगी इजराइल के ऊपर वेस्ट से और उसको अमेरिका की जानिब से कंडेम किया गया, तो उसका जवाब अब वेस्ट से आया है। और जो फिर अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा कि कोई फलस्तीनी रियासत हम यहां पर नहीं बनने देंगे, उसका जवाब भी वहां से आ रहा है। और इसी दरमियान ईरान ने कहा है कि हमारे एडवांस मिसाइल तैयार हैं और ईरानी नेवी से भी बयान जारी हुए हैं और ईरानी नेवी ने भी कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो यमनी हमले हैं नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो इस अंदाज के अंदर के जो यमनी मिसाइल हैं अब वो बहुत आगे तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट की जो एयर स्पेस है वहां तक मिसाइल जो वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो इससे इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ गया है और मजीद फ्लाइट्स के कैंसिल होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। इसी दरमियान द टाइम्स उसने नाज़रीन ये लिखा है कि ये जो टाइम गुजर रहा है ये वो खतरनाक तरीन टाइम है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इस सतह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं। यानी जैसे वर्ल्ड वॉर से पहले जो सिनेरियो बना हुआ था, आज भी एग्जैक्टली वही सिनेरियो बना हुआ है और ये द टाइम्स लिख रहा है। तो ये तमाम रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो मुसलसल प्रेशर बना रही है इजरायली कैजुअलिटी से और गैर मामूली ऑपरेशन उन्होंने सर अंजाम दिए। एक एक ऑपरेशन जो है वो आप देखिए उसका क्या इंपैक्ट है कि इसराइल की ताकतवर तरीन आर्मी जिसको अमेरिका की हिमायत हासिल है, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की भी हिमायत हासिल रही, बहुत सारों की अभी भी हिमायत हासिल है, टेक्नोलॉजी, यानी आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इस ताकत का। और आप जरा अंदाजा करें कि कौन सा क्राइम उन्होंने नहीं किया हमास को हराने के लिए। सबसे बड़ी बुज़दिली तो यह कि फलस्तीनी सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया गया। कौन सा क्राइम है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कमिट नहीं किया इस छोटे से इलाके में हमास को हराने के लिए। अभी भी उनके फौजियों की हलाकतें हो रही हैं। तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, इससे बड़ी कोई शिकस्त हो सकती है। तो इस जालिम तरीन एंटिटी को शिकस्त तो हो चुकी है और वो इस रियलिटी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जनाब मजीद अटैक्स हुए हैं, मजीद उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, जाहिर बात है इससे प्रेशर मजीद बढ़ने जा रहा है। और पिछले 2-3 घंटों के अंदर ये बड़े वाकयात हुए हैं, 2 तरह के वाकयात हुए हैं और दोनों खान यूनिस के अंदर हुए हैं। खान यूनिस में एक बड़ी लड़ाई जारी है। एक में फलस्तीनी स्नाइपर्स ने अटैक किया है। फलस्तीनी स्नाइपर्स अब देखें वो गोलियां भी खुद ही बना रहे हैं और फलस्तीनी स्नाइपर्स अभी तक मुतहरिक हैं। और एक जगह पर उन्होंने टैंक को निशाना बनाया और जहां पर 2 फौजी निशाना बने। Al-Quds Brigade. We are engaged in fierce clashes with the enemy soldiers and vehicles north of the Khan Yunis and the clashes are ongoing. लड़ाई जारी है। 4 soldiers were injured in 2 separate incidents during the last hours of fighting in Khan Yunis. 2 separate events के अंदर 4 इजरायली फौजी जो है निशाना बने। 2 soldiers were injured by sniper fire in Khan Yunis. अब आप जरा देखें कि किस सतह की कैपेबिलिटीज हैं वो स्नाइपर्स फलस्तीनी, वो कहां पर बैठे हैं, किस सतह से वो कैसे निशाना ले रहे हैं और इनको अटैक कर रहे हैं। फलस्तीनी स्नाइपर्स मुतहरिक हैं। वी टारगेटेड एनिमी इन्फेंट्री फोर्स ईस्ट ऑफ द खान यूनिस विद एंटी पर्सनल बॉम्ब एंड कैरिड आउट आर्टिलरी फोर्टिफिकेशन इन टारगेटेड एरिया। एन आर्म्ड सेल fired a rocket at a tank in Khan Yunis, wounding 2 soldiers from the 74th Armored Battalion. ये 5 हेडलाइंस हैं और ये बड़े ऑपरेशंस फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से सर अंजाम दिए गए और एक एक इजरायली फौजी का निशाना बनना, एक एक हमास का ऑपरेशन, ये बहुत माने रखता है, बहुत इंपैक्ट रखता है। अब जो सैंक्शन लगी हैं और उधर से अमेरिका ने कंडेम किया है
اور اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو سموترچ ہے سینکشنز کے جواب میں اس نے یہ کیا ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے یا انویسٹ بینک ہے اس نے جو ہے وہ ان کا پیسہ روکا ہوا تھا، اور 7 اکتوبر کے بعد سے ابھی کچھ ہفتے قبل جب اس نے تھوڑی سی کمپنسیشن دی ہے، پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل پریشر تھا لیکن یہ ان کے پیسے جاری نہیں کر رہا تھا، اس نے تھوڑی سی کمپنسیشن دی۔ کل سینکشن کے بعد اس نے وہ والی جو کمپنسیشن ہے وہ بھی واپس لے لی، اور جو بین گور ہے وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا ہے سینکشن کے جواب کے اندر، مسجد اقصی کے اندر جا کر داخل ہوا ہے، اور عجیب و غریب اس نے وہاں پر باتیں کی ہیں۔ اور جو اسرائیلی فارن منسٹر ہے اس کو برطانیہ کے فارن منسٹر کی کال آئی، اس نے کال سننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، انتہا پسندی اور اپنی ایروگنس کے اندر، اپنی بدماشی کے اندر یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے، انہوں نے ویسٹ کا لاڑ دیکھا ہے لیکن ویسٹ کا دوسرا روپ انہوں نے شاید نہیں دیکھا۔ جب وہ کسی کو ابنڈن کرتے ہیں، جب کسی کو چھوڑتے ہیں تو پھر شاید یہ اس پہلو سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہ اپنی ایروگنس اور بدماشی کے اندر اب دیکھیں نا، بین گور مسجد اقصی میں داخل ہو کر یا وہ سموترچ نے جو اقدام اٹھایا یا یہ برطانوی جو وزیر خارجہ اس کی کال نہ لے کر، مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اب بین گور جو مسجد اقصی میں داخل ہو کر بتا رہا ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ، میرے پر سینکشن لگ گئی تو کیا ہو گیا، یعنی یہ وہ بتا رہا ہے۔ تو یہ ریالٹی جو بدل رہی ہے نا دنیا کی، اس کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کو یہ اتنی بڑی چپیٹ پڑی ہے یہ سینکشن والی، لیکن پھر بھی ان کی عقل نے کام نہیں کیا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اور یہ جو سینکشن لگی ہے نا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک گورنمنٹ ہے، اس کے اندر سٹنگ منسٹرز ہیں، ان کے اوپر سینکشن لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری گورنمنٹ کو انلیجیٹیمیٹ کر دیا ہے۔ اس نوعیت کی جو سینکشنز ہیں وہ کس کے اوپر لگتی ہیں؟ اس نوعیت کی سینکشنز وینزویلا کے اوپر لگتی ہیں، اس نوعیت کی سینکشنز کیوبا کے اوپر لگتی ہیں، ایران کے اوپر لگتی ہیں کہ ان کی کیبنٹ ہے اور مطلب ان کے ہائی آفیشلز ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر سینکشن لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو ان کے خلاف لگتی ہیں، یہ اسرائیل کے خلاف کب لگی ہیں؟ تو یہ جو سینکشن لگی ہیں اس سے بھی زیادہ اقدام اٹھایا جا سکتا تھا، نتنیاہو کے خلاف لگ سکتی تھی، لیکن آئیڈیل رسپانس تو ابھی بھی نہیں آیا، لیکن جو آیا ہے وہ کوئی چھوٹا رسپانس نہیں ہے۔ اور اس کو اسرائیل کے اندر کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، The sanctions against Ben Gvir and Smotrich are no less serious than the arrest warrants against Netanyahu and Gallant۔ یہ اس سے کم درجے کی بات نہیں ہے، جیسے نتنیاہو اور گیلنٹ کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری ہوئے تو یہ سینکشن بھی اسی نوعیت کا امپیکٹ رکھتی ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ اب امریکہ نے کنڈیم کیا اور انہوں نے ان کی کالز لینے سے انکار کر دیا اور ویسٹ کو جو ہے وہ کنڈیم کیا، تو وہاں سے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اب ذرا دیکھیے کہ وہاں سے مزید کیا ریئیکشن آ رہا ہے۔ آسٹریلیا کی پہلے سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، برطانیہ یہ سارے شامل تھے۔ تو آسٹریلیا کا رسپانس جو آیا ہے، پیس ان دا مڈل ایسٹ کین اونلی بی اچیوڈ تھرو پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن، یہ ان کی کنڈیمنیشن کے جواب میں۔ واشنگٹنز اینڈ تل اویو کنڈیمنیشنز آف سینکشنز آن اسرائیلی منسٹرز واز ایکسپیکٹڈ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آسٹریلیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ کنڈیم کرے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ویسے بھی ویسٹ ہے نا، اور آپس میں اتحادی ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح جاتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم ساری دنیا کی بات کریں تو امریکہ جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ تو یہاں پر آسٹریلیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ کنڈیم کرے گا، اس کے باوجود سینکشن لگائی ہیں۔ تو یہ تو اگلی درجے کی بات ہو گئی۔ اور ادھر جو ہے برطانیہ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کو ناروے کے فارن منسٹر نے کال کی اور انہوں نے کہا زبردست اقدام ہم نے اٹھایا ہے اور ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ اور ناروے کے اندر ابھی وہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے۔ برٹش گورنمنٹ اسٹارمر اینڈ ہز نارویجین کاؤنٹر پارٹ stressed in a call of importance of sanctions on Ben Gvir and Smotrich۔ فارن منسٹر کی بات نہیں ہوئی، پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر اور ناروے کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کال پر بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ سینکشن جو ہے وہ بہترین اقدام ہے اور اسی طرح کے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور ادھر جو امریکی ایمبیسڈر ہے کل اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ کوئی فلسطینی ریاست ہم نہیں بننے دیں گے اور امریکہ کی کوئی پالیسی نہیں ہے فلسطینی ریاست والی اور وہ ہم نے چھوڑ دی اور ہم کوئی بننے بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی وہاں سے ریئیکشن آ رہا ہے اور ان کا ہی ریئیکشن آیا نا، مطلب اسلامک کنٹریز تو ظاہری بات ہے ان کا جو سٹانس ہے سب کو پتا ہے۔ تو امریکہ نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو اب یورپ نے بتانا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پہلے سی این این کو کوٹ کرتے ہیں، فرانس کو رپورٹ کر رہا ہے سی این این، reports that we have backed down from recognizing a Palestinian state are untrue and we are moving toward recognition۔ فرانس نے یہ کہا، جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ فرانس اس سے پیچھے ہٹ گیا ریکگنیشن سے۔ تو سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے
فرانس کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے ٹائم میگزین کو، ٹھیک ہے، ٹائم کو انٹرویو دیا ہے. وی ڈیمانڈ این امیڈیٹ سیز فائر ان غازہ اینڈ دا ڈیلیوری آف ایڈ اینڈ دا ریلیز آف دا کیپٹیوز. اچھا، یورپی یونین کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. دا یورپی یونین ول کنٹینیو to work with the member state to promote a common position based on the Palestinian state solution. یہ امریکی ایمبیسڈر کا جواب وہاں سے آ رہا ہے. اور برطانیہ کے پرائم منسٹر کے 2-3 سٹیٹمنٹس دیکھیے. The humanitarian situation in Gaza is appalling and the scenes outside aid distribution centers are heartbreaking. یہ برطانیہ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. پبلک اوپینین تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اسرائیل's aid plan for Gaza is inappropriate and insufficient. ابھی ایڈ سینٹر پر ایک بڑا ہولناک واقعہ پیش آیا. 25 فلسطینی وہاں پر شہید ہو گئے ہیں. یہ سینکشنز اور اس سب کے جواب میں یہ انہوں نے ظلم وہاں پر بڑھا دیا. 25 فلسطینی ایڈ سینٹر کے اوپر جب وہ شہید ہو گئے. جو امریکی ایمبیسڈر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو الٹرا آپ کہہ لیں کہ زائنسٹ ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی ایک اور سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، لیکن وہ بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے. اور جو اس سے پہلے وہ ساری باتیں کر رہا تھا، اب پتہ نہیں اس کو کہاں سے میسج آیا ہے یا اس کو ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے ذرا اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. یو ایس ایمبیسڈر ٹو تل اویو: اف اسرائیل از کمٹنگ جینوسائیڈ ان غازہ اٹ از ویری بیڈ. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے، اس کو کیا نظر آ رہا ہے. اور اس کا یہ بیان، یعنی یہ تو الٹرا زائنسٹ ہے. یہ اوپنلی کہہ چکا ہے کہ غزہ میں ایڈ داخل نہیں ہونی چاہیے، جو کہ کبھی بھی امریکی ایمبیسڈر اس طرح سے نہیں کہتا ہے. اور اب یہ کیا بات کر رہا ہے غزہ کے اندر جینوسائیڈ کی، اور کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہو رہی ہے تو یہ بہت بری بات ہے. اٹس ویری بیڈ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بات صرف یہاں پر اٹک گئی ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا عجیب و غریب بیان آیا. حالانکہ کل اس نے کہا کوئی فلسطینی ریاست نہیں، اور اس سے پہلے جو اس نے کیا مسجد اقصی میں داخل ہوا، آج یہ عجیب و غریب اس کا بیان جاری ہوا ہے. اسرائیل کے اندر جو غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ بہت امپیکٹ رکھتی ہیں. جو اسرائیلی فوجی لڑ رہے ہیں، ایک تو وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نا جو اس وقت کیپٹیوز ہیں ان کی فیملیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں. آج ایک نیا پروٹیسٹ ہوا ہے. جو اسرائیلی فوجی لڑ رہے ہیں غزہ کے اندر، ان کی جو مدرز ہیں وہ ساری جمع ہو گئی ہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر، اور انہوں نے ریلی نکالی ہے اور پروٹیسٹ کیا ہے تل اویو میں کہ اگر فی الفور جنگ بندی نہیں ہوتی تو ہم انفرادی سطح پر سب کی سب جو ہے اپنے اپنے سنز کو واپس بلانے لگی ہیں، ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی ہے. تو یہ تو اسرائیلی فوج کے لیے اور زیادہ پینک کا معاملہ ہے. ہنڈریڈز آف مدرز آف سولجرز مارچ ٹو ڈیمانڈ این اینڈ ٹو وار اینڈ دا ریٹرن آف دا captive soldiers. We trust our sons, but we do not trust the government that sends them to war. The war in Gaza is not defending the people. یہ جنگ ہمیں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے, but rather an authority that has become detached from values. یہ تو بالکل ویلیوز سے اور یہ تو ویلیوز اور ریالٹی سے بالکل جو ہے وہ دور ہو چکی ہے. اور نتنیاہو نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اگر غزہ میں ہم کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکے تو الیکشن میں کسی کامیابی کی امید نہ رکھیں, کسی وکٹری کی جو ہے وہ امید نہ رکھیں. اور جو فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے جس نے کہا کہ انف از انف, اور ٹرمپ کو کہا کہ جنگ روکنی ہے, تو اس کی 3 اور سٹیٹمنٹ, اس نے ایک اور بام شیل جو وہ گرایا ہے. نیو یارک ٹائم کو اب اس نے انٹرویو دیا ہے. بین گور اینڈ سموترچ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا ریزیڈنٹس آف غازہ اینڈ دین دا ریزیڈنٹس آف دا ویسٹ بینک اینڈ انیکس دیئر لینڈ ٹو اسرائیل. یعنی کہ کھل کر بتا رہا ہے کہ ان کے ارادے کیا. اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دیکھیں امریکی ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ اگر جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو غلط ہے. یعنی اب یہ ثابت کرنا ہے نا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ بھی تو ایک بیٹل جاری ہے نا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہی, تو امریکی میڈیا کے اوپر نیو یارک ٹائم کے اوپر فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ تو یہ جینوسائیڈ ہے. ڈی پاپولیشن کرنا اور انیکس کرنا یہی تو جینوسائیڈ ہوتی ہے. اور اب اس میں آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جو امریکی انتظامیہ وہ کتنی آئسولیٹ ہو چکی ہے. خود اسرائیل کے لوگ, ہائی آفیشلز, وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر وار کرائمز ہو رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ سموترچ اور بین گور کیا کر رہے ہیں, اور امریکی انتظامیہ ان کے اوپر سینکشنز کو کنڈیم کر رہی ہے. تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل از پریونٹنگ دا انٹری آف ایڈ while the people of Gaza are starving. This is clearly government policy. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ڈیلیبریٹ پالیسی ہے کہ یہ لوگوں کو سٹارو کر رہے ہیں اور ایڈ انٹری نہیں کر رہے. یہ جینوسائیڈ ہے. نیو یارک ٹائم کے بارے میں بتا رہا ہے. The position in Israel is that the war continues without justified objectives. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتنیاہو کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا
اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجسٹیفائڈ وار ہے جو یہاں پر جاری ہے. یہ نیو یارک ٹائم کے اوپر بتا رہا ہے. اور جو ان کا بہت بڑا انٹیلیجنس یونٹ ہے 8200 جس کے بہت چرچے ہوتے ہیں, ذرا اس کے آفیسر کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. نیتنیاہو ہیز لاسٹ پبلک ٹرسٹ, عوام کا ٹرسٹ بالکل نیتنیاہو کھو چکا ہے. اینڈ از ہولڈنگ انٹائر کنٹری ایز اے ہاسٹیج, اس نے پورے اسرائیل کو ہاسٹیج بنا لیا ہے فار ہز پرسنل کنسیڈریشنز. I refuse to return to reserve service, اس نے لڑنے سے انکار کر دیا اور سروس میں آنے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں 8200 یونٹ, اس کا تو ایک ایک بندہ ہائیلی ٹرینڈ اور اس کے اوپر بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہ تو اس طرح پبلکلی آ کر بات بھی نہیں کرتے. اینڈ دا وار از بینگ ویجڈ فار نیتنیاہوز پرسنل کنسیڈریشنز, نیتنیاہو کے ذاتی مقاصد کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے. یہ اب دیکھیں کنسنسس ہے جو اسرائیل کے اندر. اور ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے کہا جی فوج کی شدید کمی ہے اور ہمیں مزید فوج بھرتی کرنا ہوگی. اور جو الٹرا آرتھوڈاکس والا معاملہ ہے وہ تو یہی معاملہ تھا نا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے, اور یہ کہہ رہے کہ ادھر سے آرمی چیف کہہ رہے کہ مزید بھرتیاں ہونی چاہیے. وی نیڈ مور ریگولر اینڈ ریزرو فورسز ٹو ایز دا برڈن آن دا ریزروز, مزید فوج چاہیے. کنسکرپشن از اے سیکورٹی نیسیسٹی, سب کے سب جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اس سے تو ایک اور لڑائی ہے نا, جو حریدی کبھی بھی فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے, لیکن اب فوج کی شدید کمی ہے تو کمی کیسے پوری ہوگی. تو یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل کو بہت ڈیمیج کر چکی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ہمارے جدید میزائل پوری طرح سے اس وقت ریڈی ہیں اور ہم ان جدید میزائلوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. IRGC کا بیان سامنے آیا ہے, وی آر ریڈی ٹو فائٹ آل بیٹلز یوزنگ آر ایڈوانس میزائلز, اپنے ایڈوانس میزائلز کے ساتھ ہم آل بیٹلز لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جو نیوی ہے, جو ان کے نیول کمانڈر ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, our naval forces are prepared and equipped to confront any scenario and respond to any threat. اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر سے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ نیگوسیشن نہ ہوئے تو جنگ ہوگی, فلانا ہوگا. اب امریکہ سے بڑھ کر خود ایران کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, اور سنڈے کو درمیان میں نیگوسیشنز ہونے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, کیا نیگوسیشنز کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ایران کی جنگ ہی ہوگی. تمام چیزیں ایران کی جنگ کے خلاف ہیں, یعنی ایران کی جنگ کسی صورت نہ ریجن کو سپورٹ کرتی ہے نہ امریکہ کو سپورٹ کرتی ہے. یہ ایک تباہی ہے جس کو اگر چوز کیا جاتا ہے تو وہ سب کے لیے مسٹیک ہوگی. ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی ملک ہے اس کے اوپر حملہ ہو گیا, یہ تو وہ جنگ ہوگی جو سب کے ہاں پھیل جائے گی, اور پھر بہت ساری ڈائمینشنز, اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گا, اکانومی کولیپس ہو جائے گی, بہت ساری چیزیں ہیں. تو کسی وجہ سے یہ سوٹ نہیں کرتی, لیکن بہرحال ایک ایروگنس ہے. تو دیکھتے ہیں کہ معاہدہ ہوگا یا جنگ ہوگی. یمن کے جو حملے ہیں وہ بڑے افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. یمن میزائل مارتا ہے, سائرنز بجتے ہیں اور وہ شیلٹر میں جاتے ہیں, اور 24 فلائٹس آلریڈی کینسل ہو چکی ہیں. اچھا, جو یمنی میزائل ہیں وہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ایئر سپیس ہے اسرائیل کی, اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال سائرنز تو سب طرف بچ جاتے ہیں. اس سے اگلا بھی ایک فیز ہے کہ یمنی میزائل انٹرسپٹ تو ہوا ہے, لیکن انٹرسپٹ کہاں پر ہوا ہے کہ وہ ایئر سپیس کے اندر گھس گیا ہے اور تل اویو کے اوپر پہنچ گیا ہے. تل اویو کی جو ایئر سپیس ہے اس میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پر جا کر انٹرسپٹ ہوا ہے. یہ ایک اگلا مرحلہ ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے, اور اس سے آخری مرحلہ یہ ہے کہ وہ جا کر ٹکرا گیا ہے. ٹکرانے سے پہلے والا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ان کی ایئر سپیس کے اندر گھس گیا ہے. اسرائیلی بارڈر سے باہر انٹرسپٹ نہیں ہوا بلکہ تل اویو کی ایئر سپیس کے اندر گھس گیا ہے. اب ناظرین, جو یمن نے میزائل داغے ہیں وہ تل اویو کی ایئر سپیس کے اندر گھسے ہیں, اور ایک ویڈیو آئی ہے سامنے جس کے بعد اب بہت زیادہ متوقع ہے کہ بہت ساری فلائٹس کینسل ہونے جا رہی ہیں. جو یمنی میزائل ہے وہ انٹرسپٹ ہو رہا ہے, دھماکہ ہو رہا ہے ہوا کے اندر, اور بالکل قریب جو ہے وہ پیسنجر طیارہ جو ہے, فائٹر جیٹ نہیں, پیسنجر طیارہ وہ وہاں سے نظر آ رہا ہے, یعنی ادھر دھماکہ ہو رہا ہے ساتھ وہ نظر آ رہا ہے. تو اس سے تو بہت زیادہ کنسرن وہاں پر پیدا ہو گیا کہ اب معاملہ مطلب اسرائیلی ایئر ڈیفنس اتنا فیل ہو چکا ہے کہ وہ اب میزائل اس ایئر سپیس کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا امپیکٹ آلریڈی یمن کریٹ کر چکا تھا, اب اس کے ساتھ مزید کریٹ کرنے جا رہا ہے. اور دی ٹائمز کیا لکھ رہا ہے, 2024 records highest number of global conflicts since World War II. In 2024, the world witnessed 61 armed conflicts, the highest since World War II, including full-scale war in Gaza, Ukraine, Lebanon. Civilian casualties surged amid increased targeted violence. ہم نے تو صرف بات کی ہے نا, لیبنان جنگ ہوئی, یمن اور سیریا اور یوکرین اور غزہ, ہم تو یہ ڈسکس کرتے رہے. لیکن افریقہ میں کتنے آرمڈ کانفلکٹس جاری ہیں, جس میں سے کچھ سوڈان اور وہ ساری کچھ باتیں بھی ہم نے کی ہیں. ٹوٹل 61 آرمڈ کانفلکٹس ہوئے ہیں 2024 کے اندر, اور بہت سارے ابھی بھی جاری ہیں. تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ ہیں. تو اس لیے
ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مسکیلکولیشن، یعنی ایران پر حملہ، یعنی وہاں نیٹو کے ساتھ اسکیلیشن، یعنی چائنا کا تائیوان کے اوپر حملہ، اس طرح کی کوئی بھی چیز یہ ورلڈ وار چھیڑ دے گی، کیونکہ دنیا کے اندر آلریڈی اتنے کانفلکٹس چل رہے ہیں، تو یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی ایران کی جنگ ہوتی ہے یا تائیوان ہوتا ہے یا وہاں پر اسکیلیشن یورپ میں ہوتی ہے، تو وہ صرف وہاں کی نہیں ہوگی، وہ ورلڈ وار کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر اوورال ماحول یہ ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راہ ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔